अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब वसाइल शिया अब्वाब जहाद बिन नफ्स दूसरा बाब और पहली हदीस हमारा मौजूए गुफ्तगू आपके साथ जारी है। और इस हदीस में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान के जिस्मानी आज़ा के वज़ाइफ को और ईमानी नसीब को हमारे लिए बयान कर रहे हैं। दरवाक़े इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस में हमें ये बयान करना चाह रहे हैं कि इंसान के जिस्मानी आज़ा पर खुदावंद मुताल ने ईमान को तकसीम कर दिया है और हर हिस्से का एक ईमानी नसीब है जो उसने अंजाम देना है। हमने अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में ज़िक्र की अक़साम को भी बयान किया और ईमान की अक़साम को भी बयान किया। ईमान क़ौली, इंसान ज़बान से ईमान का इकरार करता है, कलमा शहादतैन जारी करता है, अमीर अल मोमिनीन की विलायत का इकरार करता है, ये ईमान लिसानी है। ईमान क़ल्बी यही है कि इंसान इसी कलमा शहादतैन के और अमीर अल मोमिनीन की विलायत के और रसूल खुदा की खिलाफत बिला फ़स्ल के अक़ीदे को अपने दिल में रखे, ये ईमान क़ल्बी है। ज़बान से इसका इजहार करे तो ये ईमान लिसानी है। और अगर इंसान आज़ाओ जवारे से अपने ईमान का इजहार करता है तो इसे ईमान अमली कहा जाएगा। इसी तरह ज़िक्र के मुतअल्लिक़ भी बयान हुआ, ज़िक्र लिसानी है, ज़िक्र क़ल्बी है और ज़िक्र अमली है। और बयान हुआ, मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ज़िक्र अमली ज़िक्र क़ल्बी और ज़िक्र लिसानी से बालातर है। और वो ज़िक्र अमली यही वाजिबात पर अमल करना और मुहर्रमात को तर्क करना है। यहाँ लुब्ब मतलब इस हदीस में यही बयान हो रहा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान आज़ाओ जवारे को बयान कर रहे हैं कि खुदावंद मुताल ने इंसान के आज़ाओ जवारे पर ईमान का एक हिस्सा मुकर्रर कर रखा है। बस ऐसा हो सकता है कि इंसान की ज़बान मुमिन हो, उसकी आँख मुमिन ना हो, इंसान का कान मुमिन हो, उसकी ज़बान मुमिन ना हो। बस ये ईमान इंसान के आज़ाओ जवारे में तक़सीम हो सकता है। बाज़ आज़ा मुमिन हो सकते हैं, बाज़ आज़ा गैर मुमिन हो सकते हैं। इंसान का वजीफ़ा मुमिन ये है कि वो अपने तमाम आज़ाओ जवारे के ईमान को मुकम्मल करके अमली तौर पर ईमान का एक मुजस्समा बन जाए। अब इस शख्स को कहा जा सकता है कि ये शख्स हकीकी तौर पर मोमिन है। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत जिसका आगाज़ इन अल्फाज में होता है, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फ़ी हदीसिन तवीलिन, किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 11 अब्वाब जहाद बिन नफ्स दूसरा बाब पहली हदीस। यहाँ इमाम सादिक आले मोहम्मद आज़ाओ जवारे के जो ईमान का नसीब है उसे बयान कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू आँख के वज़ाइफ पर पहुँची थी। गुज़िश्ता गुफ्तगू में हमने हदीस के इस मतन को आपकी खिदमत में बयान किया कि इमाम फरमा रहे हैं व फ़रज़ा अलल बसर, यानी खुदावंद मुताल ने इंसान की आँख पर फ़र्ज़ किया है। क्या फ़र्ज़ किया है? अन ला यंज़ुरा इला मा हर्रमल्लाह, यानी इंसान की आँख उस चीज़ को मुशाहिदा न करे जिसे अल्लाह ने उस आँख पर हराम करार दे दिया है। व अयो और रेज़ा, बस इंसान की आँख दूरी करे, अम्मा उस चीज़ से दूरी करे, नहल्लाहो अनहो, जिससे अल्लाह ने इस आँख को मना फरमाया है। मिम्मा, वो कौन सी चीज़ है? ला यहिल्लु लहू, जो इस आँख के लिए देखना अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हलाल नहीं है। वहुवा अमलुहु, बस ये इंसान की आँख का उस हराम चीज़ को देखने से दूरी करना ये अमले बसर है। वहुवा मिनल ईमान, ये इस आँख का ईमान है कि अल्लाह की इताअत करते हुए, अल्लाह की फरमान बरदारी करते हुए ये उस चीज़ से दूरी करे जिसे देखने से अल्लाह ने इस आँख को मना किया है।
لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس بیان کو قرآن مجید سے استشہاد کرتے ہوئے سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا سہارا لیتے ہیں، جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے حبیب ان مؤمنین سے کہہ دیں کہ یہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔ غض بصر یعنی آنکھ کو جھکا لینا، بند کرنا نہیں، جھکا لینا۔ جب کوئی نامحرم آپ کے سامنے آئے اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، شریفانہ انداز میں، کریمانہ انداز میں اپنی آنکھ کو جھکا لیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ لہٰذا یہاں فقہی بحث مرتب ہو سکتی ہے کہ یحفظوا فروجہم کا مصداق کیا ہے۔ لہٰذا فقہا یہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لباس جو انسان کی شرمگاہ کے ابھار کو ظاہر کرتا ہے، انسان کو اس کو پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ فقہی بحث ہے، فقہا سے اس بارے میں سوال ہونا چاہیے۔ وقال، اب سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں خداوند متعال اسی حکم کو، جو حکم خداوند متعال نے مؤمنین کو دیا ہے، اب یہی حکم خداوند متعال مؤمنات کو دے رہا ہے۔ لہٰذا رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان مؤمنات سے بھی کہہ دیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے حبیب ان مؤمنات سے کہہ دیں کہ یہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی یہ خواتین حفاظت کریں۔ پس مؤمنہ عورتوں کو بھی وہی دو حکم دیے گئے ہیں جو خداوند متعال نے مؤمن مردوں کو دیے ہیں۔ پس مردوں اور عورتوں کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں تاکہ فساد ایجاد نہ ہو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا کہ یہ آنکھ اگر نامحرم کی طرف اٹھتی ہے تو یہ شیطانی مسموم تیروں میں سے، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور پھر واقعہ بھی بیان ہوا کہ وہ شخص کہ جو نوجوان تھا، انصاری تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے ایک خاتون کی خوبصورتی کو دیکھا تو اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دیوار میں جا کر لگا اور زخمی ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ پس آیت 30 میں مردوں کے لیے حکم بیان کیا جا رہا ہے سورہ نور کی، اور آیت نمبر 31 میں خواتین کے لیے حکم بیان کیا جا رہا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے حبیب مؤمنات سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں خداوند متعال اس خداوند متعال کے فرمان کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریح کر رہے ہیں۔ من ان تنظر احداہن الی فرج اختہا، کہ یہ خواتین اپنی بہنوں کی جو شرمگاہیں ہیں انہیں مشاہدہ نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خاتون خاتون کی محرم ہے، خاتون کا خاتون سے پردہ نہیں ہے، لہٰذا ایک کمرے میں اگر ایک سے زائد خواتین ہیں تو وہاں وہ لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ یہ ایسا ایک تصور بس اوقات عامیانہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں تو کہتی ہیں کہ ہم تو خواتین ہیں نا، ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے کیا پردہ۔ یہی حکم تو پھر مرد بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، ہمارا آپس میں کیا پردہ۔ نہیں، خداوند متعال نے خواتین کو بھی یہ حکم دیا ہے، مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی فروج کی حفاظت کریں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لہٰذا جب لباس تبدیل کرنا ہو تو مردوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تنہائی میں جا کر اپنا لباس تبدیل کریں، خواتین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شرم و حیا کا خیال رکھیں اور تنہائی میں جا کر اپنے لباس کو تبدیل کریں، یعنی دوسری خواتین کے سامنے اس لباس کو تبدیل نہ کریں۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، وَتَحْفَظَ فَرَجَهَا مِنْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، یعنی یہ خاتون اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اس دید سے کہ کوئی اس کی شرمگاہ کو مشاہدہ نہ کرے، یعنی کوئی دوسری خاتون اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ لہٰذا اس آیت میں، یعنی پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں، سورہ نور کی 30 اور 31 نمبر آیت میں در واقع
خداوند متعال ایک کلی قانون کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی حدیث کے اس فقرے میں ایک کلی قانون کو ہمارے لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وقال یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فہو من الزنا۔ امام صادق فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھئی، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی حفظ فرج کا کلمہ استعمال ہوا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، تو وہاں مراد زنا ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو یعنی زنا مت کرو، جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہے۔ الا ہذہ الآیہ، مگر سوائے ان آیات کے کہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 ہے، یہاں مراد زنا نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد غض نظر ہے، یہاں مراد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، یہاں زنا مراد نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ، اس آیت میں خداوند متعال نے آنکھوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو آنکھوں کے زنا سے محفوظ رکھیں۔ یہاں زنائے عملی مراد نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کو سے ان شرمگاہوں کی حفاظت کرنا مراد ہے۔ عزیزان محترم، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ثم نظم ما فرض علی القلب والبصر واللسان فی آیت الاخری، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ثم نظم یعنی خداوند متعال نے منظم کیا ہے، یعنی تنظیم دی ہے، ما اس چیز کو، فرض علی القلب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل پر فرض قرار دیا ہے، والبصر انسان کی آنکھوں پر فرض قرار دیا ہے، واللسان انسان کی زبان پر فرض قرار دیا ہے، فی آیت اخری، ایک دوسری آیت میں خداوند متعال نے ان فرائض کو بیان کیا ہے۔ وہ فرائض جو انسان کے دل پر ہیں، وہ فرائض جو انسان کی آنکھوں پر ہیں، وہ فرائض جو انسان کی زبان پر ہیں، انہیں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے۔ قال یعنی سورہ فصلت کی آیت نمبر 22 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَالْأَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، یعنی خداوند متعال یہاں اس آیے میں یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، یعنی تم چھپا نہیں سکتے اس چیز کو کہ جو تمہارے کانوں نے سنا ہے، یعنی وہ گواہی جو تمہارے کان سن رہے ہیں، تم اس گواہی کو چھپا نہیں سکتے ہو، تم نے اس گواہی کا اظہار کرنا ہے۔ والابصارکم، یعنی وہ تمہاری آنکھیں کہ جن سے تم نے کسی چیز کو مشاہدہ کیا ہے، اسے تم چھپا نہیں سکتے، اس کا تم نے اظہار کرنا ہے۔ ولا جلودکم، اور تمہاری جلد جس چیز کو جس عمل کو انجام دے رہی ہے، اسے اس نے چھپانا نہیں ہے، اس کی اس نے گواہی دینا ہے، یعنی بالجلود والفروج والافخاد، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس مقام پر سورہ فصلت کی آیت نمبر 22 میں یہاں جہاں خداوند متعال ولا جلودکم کا کلمہ استعمال فرما رہا ہے، یہاں مراد شرمگاہ ہے جلود سے، اور مراد افخاد ہے یعنی انسان کی ران، کہ انسان اپنی رانوں کے درمیان جو مقام ہے اسے جو اگر اظہار کرتا ہے تو یہ گواہی اس کی ایک ہو جائے گی کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو ظاہر کیا تھا۔ یا اسی طرح انسان اپنی جو فرج ہے اس کو اگر ظاہر کرے گا یا انسان اس کو مشاہدہ کرے گا، تو دونوں صورتوں میں یہ گواہی ظاہر ہوگی، اور یہ گواہی انسان کے اعضاء و جوارح قیامت کے دن دیں گے کہ اس نے ہماری حفاظت نہیں کی ہے۔ وقال یعنی خداوند متعال نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یعنی خداوند متعال یہاں انسان کو یہ حکم دے رہا ہے، وَلَا تَقْفُ، اور اس کے پیچھے نہ پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ تم نے وہی کام کرنا ہے، تمہیں علم بھی نہیں ہے اور تم وہی کام کرنا بھی چاہ رہے ہو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی انسان کی سماعت کیا کر رہی ہے، انسان کی بصارت یعنی اس کی دید اس دنیا میں کیا کام انجام دے رہی ہے، والفؤاد، اور انسان کا قلب کیا کر رہا ہے،
کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ انسان کے اعضاء تھے اس کے اختیار میں، ان اعضاء نے انسان کے نفس ناطقہ پر کیا کیا ظلم کیے ہیں، لہٰذا یہ اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انہوں نے انسان کے نفس ناطقہ کے بارے میں کیا جو ظلم کیا ہے اس نفس ناطقہ پر، اور اس نفس ناطقہ کو ترقی کرنے سے اور اس کو بلند مدارج طے کرنے سے ان اعضاء نے روک دیا ہے۔ کل اولئک، یہ تمام اعضاء جو ہیں، کان عنہ مسئولہ، ان اعضاء سے اس نفس ناطقہ کے حق میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی ہے، بتاؤ، اس نے تو ترقی کرنا تھی، اس نے تو خداوند متعال کی لقاء تک پہنچنا تھا، مدارج عالیہ طے کرنے تھے، تم نے اسے کیوں روک دیا؟ لہٰذا امام جعفر صادق اس آنکھ کے وظائف کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں، فہذا ما فرض اللہ علی العینین، یہ جو ہم نے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے، امام صادق فرما رہے ہیں فہذا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ فرض اللہ علی العینین، جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی آنکھوں پر فرض قرار دیا ہے، من غض البصر، کہ آنکھوں کو جھکانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہوا عملہما، اور یہ انہی دونوں آنکھوں کا وظیفہ ہے، یعنی ایمانی نصیب ہے، ایمانی وظیفہ ہے کہ یہ نامحرم کو دیکھنے سے خود کو محفوظ رکھیں، دوسروں کی شرمگاہوں کو مشاہدہ کرنے سے خود کو محفوظ رکھیں، وہوا من الایمان، پس آنکھ اس وقت مؤمن ہوگی جب آنکھ نامحرم کو دیکھنے سے اجتناب کرے، آنکھ اس وقت مؤمن ہوگی جب دوسروں کی شرمگاہوں کو دیکھنے سے اجتناب کرے۔ پس ہم خود کی قضاوت خود کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، غض نظر کرتے ہیں، دوسرے نامحرم خواتین کو یا نامحرم مردوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہماری آنکھ مؤمن ہے، اور اگر ہم حفاظت نہیں کرتے تو ہماری آنکھ مؤمن نہیں ہے۔ اب جب آنکھ مؤمن نہیں ہے تو اس نے نامحرم کو دیکھ کر اپنے نفس ناطقہ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے نفس ناطقہ پر ظلم کیوں کیا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری ہدایت کرے، اور ہمارے یہ جو جسمانی اعضاء کے وظائف حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بیان فرما رہے ہیں، ہم ان وظائف کو ادا کر کے سرخرو ہو سکیں اور اپنے نفس ناطقہ کو کمال عطا کر سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ اعلیٰ التحیۃ و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔